में है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था बनीगाला में, जिसकी सदारत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने की। उस इजलास में जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ और जो अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है उस पर पार्टी की सीनियर क़यादत ने तबादला ख्याल भी किया और वज़ीर आज़म को अपने मशवरे भी दिए। एक चीज़ तय हुई है और मैं बिल्कुल बरमला कहना चाहूँगा, तहरीक इंसाफ का ये फ़ैसला है कि हम जो अदम एतमाद है इसका हम मुकाबला करेंगे और इसको इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे जमहूरी अंदाज में, सियासी तरीके से और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। ये जो बात की जा रही है कि हम बेजा लोगों के रास्ते में रुकावट बनेंगे, किसी को नहीं जाने देंगे, ये महज प्रोपेगेंडा है। ये एक पुख्ता सियासी सोच की नफ़ी है और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं इस अबहाम को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूं और ये पार्टी का एक फैसला है। दूसरी चीज़ जो कि अखबारात पे भी आज शाया हुई और कल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही थी और मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उस पर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और वो है सिंध में गवर्नर रूल के निफाज की। ये भी बहस करता चलूँ कि एक जुमले में ऐसा कोई इरादा न था न है और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और सबकी राय ये है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है और माजी की जो तजर्बात हैं वो हमारे सामने हैं और हमने उनका जायज़ा भी लिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बेजा सईद गनी साहब या बिलावल परेशान न हो, तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं है और इस पर भी जमात की तमाम सीनियर क़यादत का एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला और राय थी। तीसरी चीज़ दर्ज करना चाहूँगा कि हमारे जो एलाइज हैं, क्या सलाहियाँ हो रही हैं, वो छोड़ गए, छोड़ जाएंगे। आप मेरे बयानात उठा के देख लें, तसलसल से मैं कह रहा हूँ कि हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैंने चौधरी सलमान के साथ तो काम भी किया है। हम पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज़ राई और मैं इकट्ठे रहे हैं, हम एक काबीना में भी रहे हैं, तो मैं उनके मिजाज को, उनके सोच को अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक सियासी घराना है और वो सियासी फैसले करते हैं, जज्बाती नहीं, सियासी फैसला करते हैं। अब मुझे ये बताइए, किस मंतक में कौन उनको किसी को समझाने की ज़रूरत है कि नून लीग कितनी उनके साथ दिल में गुंजाइश रखती है उनके लिए? माजी उनका क्या था? 2018 के इलेक्शंस में उनके रास्ते में नून लीग ने कांटे बिछाए या तहरीक इंसाफ ने? हम तो मिलके चले, हमने दूसरे का सहारा बने, हम तो आज भी हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं, आज भी उनको इज्जत मोहब्बत दी है और देनी भी चाहिए। उन्होंने भी साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। नून लीग पर वो भरोसा मेरी सियासी राय के मुताबिक कभी नहीं करेंगे। अब बताइए, कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की जा रही है। मंतक देखिए, अक्सरियत वहां नून लीग की, मेंबरान के सूबाई असेंबली की, अकलियत में ये होंगे, मिलकर हुकूमत बनेगी ना, मखलूत। जब चाहें नीचे से कालीन खींच ले, तो उस चीफ मिनिस्टरशिप का और उसकी मुद्दत का क्या भरोसा? काबीना में अगर अक्सरियत होगी नून लीग के वज़रा की, तो चीफ मिनिस्टर साहब कितनी इफेक्टिवली अपना काम कर सकेंगे? ये एक सियासी बात है और जो लोग सियासत को समझते हैं वो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये एक गैर सियासी फैसला होगा। और मुझे इस घराने से जो बड़ा वज़ादार है, ताल्लुकदार है, गैर सियासी फैसले की हरगिज़ तवक्को न थी न है। फिर कहा जा रहा है कि एमक्यूएम तो बिल्कुल छोड़ गई। भाई, ये भी गैर मंतकी सी बात है। और किस पर भरोसा कर रही है? आसिफ अली जरदारी पर, पीपल्स पार्टी पर। भाई, पीपल्स पार्टी की तो नफी है आप कराची में,
پیپلز پارٹی نے جو کراچی کے شہریوں کا جو حال کیا ہے, جو سلوک کیا ہے, کیا ایم کیو ایم کا کارکن اس سے غافل ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی قیادت سے وہ چیز پوشیدہ ہے؟ آپ خود کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کے لوکل گورنمنٹ قانون کا جو پیپلز پارٹی نے حلیہ بگاڑا, وہ کس نے بگاڑا؟ اس پہ احتجاج کس نے کیا اور ساتھ کس نے دیا؟ تحریک انصاف نے. جو آپ کی بنیاد ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو دفن کرنے والی جماعت ہے, آپ ان کی گود میں بیٹھیں گے؟ یہ ہرگز سیاسی فیصلہ نہیں ہے, اور وہ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی عمل کا حصہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی ایسا فیصلہ کریں گے کہ پچھلے 15 سال میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, وہ آپ نے دیکھا جو کچھ کیا, اور پچھلے 4 سال میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے. اگلی بات میں عرض کرتا چلوں, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, تحریک انصاف کے ایم این ایز جو مختلف جگہ پہ تشریف فرما ہیں اور کچھ سندھ ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں, تعداد کی کیا سرائیاں ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مبالغہ آرائی بھی بہت ہو رہی ہے اور سیاست میں ہوتی ہے, اس کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, اور انہیں یقیناً پتا ہوگا کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کے تقاضے کیا ہیں, اور جو ان کا مینڈیٹ انہیں ملا وہ کیا ملا. بلے کا نشان پہ وہ منتخب ہو کر آئے ہیں. اگر بلے کے نشان پر وہ منتخب ہو کر آئے ہیں تو بلے کے ووٹر نے ان سے کچھ توقعات وابستہ کی ہوں گی, ایک منشور کی, قیادت کی, ایک فیصلے کی, ایک سوچ کی, ایک ویژن کی. میرا نہیں خیال کہ وہ اگر ٹھنڈے دل سے از سر نو جائزہ لیں, گلے شکوے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, بیٹھتے ہیں, نظر ثانی ہو جاتی ہے, شکوے دور بھی ہو جاتے ہیں, گلے بھی کیے جاتے ہیں, یہ ہر کنبے میں ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو رفع دفع کیا جاتا ہے. کسی مخالف کی گود میں بیٹھ کر آپ اپنا مستقبل نہیں سنوار سکتے. اور مت بھولیے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نون نے کئی لوگوں سے ماضی میں ٹکٹوں کے وعدے کیے, اور جب الیکشن کا وقت آیا وہ کتنے وعدے ایفا ہوئے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں آج بھی ان اپنے معزز ممبران سے, اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ غور کیجئے, فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, آپ بااختیار ہیں, کوئی آپ پر دباؤ نہ تھا نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم کولیگز ہیں, ہم ایک دوسرے کے پر دباؤ نہیں ڈال سکتے, ایک دوسرے سے گزارشات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو منا سکتے ہیں, آپ کی ہر جائز بات سننے کو بھی تیار ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی اگر دوست تحریک عدم اعتماد میں اپنی جماعت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. میری ان سے آج بھی بحیثیت ایک دوست کے, ایک خیر خواہ کے اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. کیونکہ میں یہ نہیں کہتا دنیا کیا کہہ رہی ہے, میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا, میں ہارس ٹریڈنگ کی بحث میں بھی نہیں جاتا, بہت بات ہو چکی. میں جو نوٹوں کی بوریاں ہیں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, مناسب ہی نہیں ہے مجھے, کیونکہ ان کی ساکھ پر مجھے اعتماد ہے. میں صرف ان سے کہوں گا ٹھنڈے دل سے تولیے, تول کے بولیے اور فیصلہ کیجئے. اور جب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیے, کئی دفعہ انسان جذبات میں بھی کہہ جاتا ہے, گلا شکوہ غصے میں بھی ہم باتیں کہہ جاتے ہیں, بھائی دوست کر جاتے ہیں, لیکن جب ٹھنڈے دل سے آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں. اور وہ سیاسی فیصلہ جو ہے وہ بالکل یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جماعت کے فیصلے کے اور اپنے مینڈیٹ کے برعکس جائیں. اور اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آج جو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے خان صاحب کی صدارت میں, وہ یہ ہے کہ قانون, آئین اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اپیل کے باوجود اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو اس ممبر کو شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا اور ان کے خلاف پریزیڈنشل ریفرنس بھی موو کیا جائے گا. ہم سیاسی انداز میں, قانونی انداز میں, پارلیمانی آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کا ہر مقابلہ کرنا چاہیں گے. آخری بات, ایک چیز بازار میں اور گردش کر رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, صرف عمران خان ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ سب کچھ بچ سکتا ہے اگر -1 ہو جائے.
میں برملا کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ابہام اگر کسی کے ذہن میں ہے تو نکال دیجیے. اور پھر کہنے والے کون ہیں؟ مساق جمہوریت بھول گیا؟ مساق جمہوریت میں کیا کہا جاتا تھا؟ کیا یہی جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں -1 کی بات کیا جاتا اس زمانے میں کی جاتی تھی تو آپ قبول کرتے تھے؟ جب آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا -1 کیونکہ پوری پارٹی کا مطلب اتنا ان کا وزن تھا کہ پوری پارٹی ان کے وزن کے نیچے دب رہی تھی، دفن ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے -1 پر اتفاق نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کے بعد کہا جا رہا تھا کہ -1 اور شہباز شریف صاحب کو ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ آپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں، کیا نون لیگ -1 پر متفق ہوئی تھی؟ یہ آزمائے ہوئے فارمولے ہیں جس کو کہ عوام مسترد کرتی ہے، اور یہ ان کے ہیں جنہوں نے تو بنیاد نہیں رکھی. دیکھیے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے. آج آصف علی زرداری اور بلاول میرا بچہ ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ چیئرمین نہیں، وہ بانی چیئرمین ہے. آج شہباز شریف نواز شریف کی جگہ نہیں لے سکتا، مریم شہباز شریف کی جگہ نہیں لے سکتی، لینا چاہیں بھی. تو تحریک انصاف کا تو چیئرمین جو ہے یہ بانی چیئرمین ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے پودا لگایا ہے، پودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اس پودے کی فکر مجھے زاہد کو بکر کو زیادہ ہوگی اس سے جس نے پودا لگایا ہے، جس نے اس کو پروان چڑھایا ہے، جس کو وہ پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہے. اس پہ تو پھپتیاں کستے تھے لوگ کہ اس کا سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی جماعت میں. اور الحمدللہ آج 4 حکومتیں قائم کی ہیں اس نے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں. اور انشاءاللہ جو میں نے ماحول دیکھا ہے سندھ میں، مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ بھی نئی کروٹ لینے کو تیار ہے. تو یہ آج پولیٹیکل کمیٹی کے جو کچھ چند فیصلے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی اسد عمر صاحب میں آج تم بہت سال جی اسد صاحب. اچھا جی، 2 چیزیں کوئکلی. ایک تو کیونکہ ہمارے اتحادیوں میں سے شاہ صاحب نے ایک ہماری سندھ کے اتحادی ایم کیوں کو ذکر کیا، تو میں ساتھ ساتھ یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جو ہمارے دوسرے سندھ سے اتحادی ہیں GDA ان کا بھی ذکر کر دو. وہاں پر پیر صاحب پگارا کی بالکل بغیر کسی ابہام کے سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے. حکومت کی سپورٹ میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے وزیر اعظم کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ. اور اسی طریقے سے غوث بخش مہر صاحب جو ہیں وہ بھی پوری طریقے سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کا بھی ذکر ضرور کر دوں. دوسرا، جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آج فیصلہ یہ ہوا کہ شو کاز دیا جائے گا، اور وہ شو کاز کے اندر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہ دباؤ نظر آ رہا ہے، لوگوں کے رشتہ داروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو سمجھائیں گے کہ یہ اتنی بڑی غلطی نہ کرے. ساری قوم دیکھ رہی ہے، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. اس وقت کوئی عام سیاسی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. یہ بالکل ایک واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ کون پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کس نے پاکستان کے مستقبل کے خلاف جانا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کچھ خود بھی انسان دوبارہ سوچتا ہے، کچھ دباؤ گھر کے اندر سے آ رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں، کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ کسی کو جا کے ڈرایا دھمکایا جائے. وہ ہماری سیاست ہی نہیں ہے، ہم اس قسم کی سیاست میں یقین نہیں کرتے. لیکن اخلاقی دباؤ جو ہے وہ بے تحاشا مجھے پتا ہے کہ وہاں پر فیل ہو رہا ہے. ان میں سے یہ بھی بتا دوں 1 سے زیادہ لوگوں نے باہر رابطے بھی کیے ہیں اور پیغامات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. تو یہ سامنے رکھتے ہوئے شو کاز نوٹسز کے اوپر، ڈرافٹ کے اوپر کام جاری تھا. میں اس میٹنگ سے جانے کے بعد انشاءاللہ آج شام کو شو کاز نوٹسز پہ دستخط کر دوں گا اور وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیے جائیں گے. اور اس میں سے جو اپنے فیصلے کے اوپر ظاہر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وہ شو کاز کے جواب کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. 63A کی یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے آئین کی کہ ہم نے پہلے شو کاز نوٹس ایشو کرنا ہے، تو وہ شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے گا. تو سب تو کر لیں. پہلی بات یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی ہے، میں کل ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم بڑے شریف لوگوں کی پارٹی ہیں، لیکن شاہ صاحب نے تو حد ہی کر دیا شرافت کی. اتنے بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے جب ضرورت پڑی تو کر لیں گے.
ایشو بڑا سمپل ہے. یہ جو سارے لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں اس وقت قید کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر وہاں سے پولیس بلا کے لگائی گئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اختیار ہونا چاہیے اور ان کو رہا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ بحث چل رہی تھی کہ آرٹیکل 63A میں کیا ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ پہلے یا نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ہم نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ ہارس ٹریڈنگ آئین الاؤ کرتا ہے یا نہیں الاؤ کرتا. تو سپریم کورٹ اس کے اوپر پریزیڈنشل ریفرنس جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی, جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ قرار دے چکا ہے کہ جہاں پر ڈسکوالیفیکیشن کی مدت نہیں ہے وہاں ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی. تو یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ یہ لوگ جو بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے کیا یہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا یہ تا عمر بین جو ہے اس میں آئیں گے. اور یہ ریفرنس انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ منڈے کو فائل ہو جائے گا. اس ہدایات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور اکارڈنگلی جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ اس کے جو شو کاز نوٹسز ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ ایک علیحدہ پروسیس ہے, اس کے وہ اسپیکر صاحب کو چلے جائیں گے. تو ایک طرف اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کارروائی شروع کریں گے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کر کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے جائز طور کے اوپر سندھ ہائی کی جو حکومت ہے اس کے غیر آئینی جو اقدامات ہیں ان سے وفاق کو آگاہ کیا ہے اور سندھ میں گورنر رول کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے. لیکن جس طرح شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس آپشن کے اوپر فی الحال ہم نے کہا ہے کہ اس پہ فی الحال عمل نہیں کریں گے, لیکن اگر آئینی طور کے اوپر اسی طرح سے جاری رہا تو پھر ظاہر ہے دیکھ لیں گے, لیکن فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک جو ہمارا جلسہ ہے 27 تاریخ کا اس کی بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. انشاءاللہ تعالی تمام قافلے جو ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے وہ نکل آئیں گے اور 27 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد ہونے جا رہا ہے. پہلے ایاز سے کر لیں. ایاز بھی آپ نے بات کی کہ مائنس سماج عمران خان کی بات کی, میثاقی جمہوریت کی بات کی. میثاقی جمہوریت تو آپ کو بھی پتہ تھا اس وقت بھی موجود تھے, پیپلز پارٹی نون لیگ کا تھا. جو -1 کی ریکوائرمنٹ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ جن 2 الائز کے اوپر اس وقت آپ یہ تکیے کر کے بیٹھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. برملا اظہار ایم کیو ایم نے بھی کیا, برملا اظہار مسلم لیگ کاف نے بھی کیا کہ مائنس عمران خان ہوگا تو ہم اس آپشن پہ جا سکتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جب آپ کی حکومت بنی تھی تو تمام وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں آ رہے تھے اس وقت وہ ضمیر کی آواز کسی پارٹی کا نہیں تھا جو آ رہے تھے اور سینٹ میں بھی اس طرح ہوا, اس وقت آپ کے وزراء نے برملا کہا کہ ضمیر کی آواز ہے. تو آج ضمیر کیا سو گئے؟ فرق ہے. دیکھیے پہلی جہاں تک بات ہے نا -1 کی, قبلہ یہ چاہے وہ دیگر جماعتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس معاہدے میں تھی یا نہیں تھی, یہ ایک پرنسپل کی بات تھی, ایک پرنسپل کی بات تھی جس پہ سیاسی گفتگو کر کے 2 بڑی جماعتوں نے, اس وقت کی بڑی جماعتوں میں, اب تو بڑی نہیں رہی, اس وقت کی جو بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اس کی جو روح ہے نا اس فیصلے کی وہ آج بھی موجود ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے نا ان میں سے وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے, وہ جماعت کی ٹکٹ پہ نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ اگر ہمارا ساتھ دے رہا تھا, اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے برعکس تو اس پر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی جس نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون آپ کو ایک مدت دیتا ہے, اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اس مدت کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت برقرار بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی جماعت میں اپنے آپ کو ضم بھی کر سکتے ہیں. ان صاحبان نے از خود پی ٹی آئی کا جو ہے جھنڈا اپنے گلے میں لیا, پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو پابند کیا جی, تو پھر ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا, ان پہ ڈسپلن لاگو ہوتا ہے. میں ایک وضاحت کر دوں کیونکہ اتحادیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا, پتہ نہیں شاہ صاحب نے وہ کلپ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, وہی وہ خود جواب دے دیں گے, لیکن پھر بھی کیونکہ میرے اتحادیے میں ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں کہ میں کلیریفائی ضرور کروں. دیکھیں انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا.
ان سے ایک سوال پوچھا گیا, تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا, اور تجزیے کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو تو ہو سکتا ہے ہو جائے. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. اگر کوئی تحریک انصاف کو جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے ہی کوئی نہیں, تو -1 مائنس عمران خان نہیں ہے, پھر وہ مائنس پی ٹی آئی ہے. عمر تو زاہد کو کرنا. جی سر, جس خندہ پیشانی سے آپ نے کام لیا ہے اور کہنا پڑا ہے وزیر اطلاعات کو کہ آپ نے اس کے لیے آپ نے اپنے ڈرام سے بھی کہا ہے, کیا آپ جو پالیسی ہے اس کے مطابق اپوزیشن سے بھی بات کرنا پسند کریں گے اس ساری صورتحال کے اندر, کیونکہ آپ نے اس طرح کے معاملات کافی سارے دیکھے. دیکھیے, اپوزیشن کو میں کہنے کی اپوزیشن میں نہیں ہوں اور نہ انہیں میری سننی ہے, وہ میں کون ہوتا ہوں ان کو سبق دینے والا, لیکن ایک کہہ سکتا ہوں, اپوزیشن کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا ان حالات میں جہاں افغانستان کی صورتحال یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس, اکنامک کلیپس, پیس, اسٹیبلٹی کی درکار ہے, دوسری طرف ہندوستان ابھی تک وضاحت نہیں کر سکا کہ جو انہیں میزائل ہماری طرف داغا ہے وہ حادثاتی طور پہ تھا یا تجرباتی طور پہ تھا, تیسری طرف دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری یورپ کے اندر ایک قیامت آئی ہوئی ہے, ایک جنگ چل رہی ہے, چوتھی طرف پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ ایک دباؤ میں آ چکی ہے, آئل پرائسز چڑھ رہی ہیں, ویٹ پرائسز چڑھ چکی ہیں. تو اس ماحول میں کیا ملک عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو اکانومی اسٹیبلائز ہونے کے بعد ریکوری کی طرف جا رہی ہے, گروتھ کی طرف جا رہی ہے, کیا وہ یہ بوجھ برداشت کر پائے گی؟ اگر ان کا ذہن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان کو سوچنا ضرور چاہیے, فیصلہ تو خود کر سکتے ہیں. عباس شبیر سما سے کی پریس کانفرنس تھی, اس پر تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں کہ 25 کو انہوں نے اسلام آباد میں پہنچنا ہے. انہوں نے کہا ہے سر 27 کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 کو عدم اعتماد لے کر ہم واپس فیصلہ جائیں گے. ایسا ممکن ہے کہ 30 تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اجلاس تو اسپیکر صاحب کا پریروگیٹو ہے, وہ کب بلاتے ہیں, کون سی تاریخ دیتے ہیں, ظاہر ہے اس پہ ہمارا حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, ڈیٹ ابھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ 25 تاریخ کو آ جائیں اور بیٹھیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ نے پانی وانی بھی پلائیں گے. ابھی تو دیکھیں آپ نے اتنی شریفانہ شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے, اس کے بعد تو کھانے کا انتظام بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا لگتا ہے. ان کا چاول کی دیگیں اسد عمر صاحب آرڈر کر دیں گے ان کے لیے. ویسے چودھری صاحب زیادہ فکر کی ضرورت نہیں, جتنے بندے آنے نا ان کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہوگا. کر لیں گے ثناء اللہ ہم صاحب کیے میں ثناء اللہ صاحب نہیں کر لیتے. سر صاحب دو چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے. ایک تو آپ نے کہا اور ایڈریس لے کے جانے اجلاس سے اسپیکر کا خیال ضرور ہے, لیکن اس میں دیا ہوا ہے ٹائم. اب جب یہ ریفرنس آ جائے گا تو ریفرنس کے ڈیسیجن تک ووٹنگ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, یہ بتا دیں. اگین یہ اسپیکر صاحب سر آپ کی رائے وکیل بھی ہے, سر آپ بتا دیں شوکا جو دے رہے ہیں اس ریفرنس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا یا پہلے آپ نے نہیں دو ڈفرینٹ بالکل مختلف چیزیں, دو بالکل مختلف چیزیں. وہ ریفرنس یہ دیا جا رہا ہے کہ جو آدمی نظر آئے گا کہ پارٹی چھوڑ گیا ہے اور پارٹی کا صدر یہ فیصلہ کر لے, کیا اس کے بعد اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اگر ووٹ کا حق نہیں ہے, اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. شو کاز تو آئین کا ریکوائرمنٹ ہے, تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے, وہ ہونا ہی ہونا ہے. سر کتنے لوگوں کو شوکاز دے رہے ہیں, شوکاز کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں, جو آرٹیکل کتنے لوگوں کو شوکاز دے رہے ہیں, آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے اس کے تحت جس طرح اسد صاحب نے بتایا 2 سیپریٹ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. ایک تو ڈسکوالیفیکیشن کی ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ سے 2 علیحدہ سوال جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. تیسرا جو ہے کہ اسپیکر صاحب کا جو ٹائمنگ ہے, اسپیکر صاحب کے پاس بہت اختیار ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ وہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ریفرنس کا انتظار کرنا ہے نہیں کرنا. وہ انتظار کر سکتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ کب کی رکھیں گے کب کی نہیں رکھیں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, اسپیکر صاحب کا اپنے مرضی. کاشف رفیق نیوز 1 سے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے جو گفتگو کی فواد چوہی صاحب نے اس کے ایڈورس گفتگو کر دی گورنر راج کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے, ایڈورس نہیں کی, دوسری بات یہ فرمائیے گا ایڈورس نہیں کی. جو چیزیں ہوئیں جس طرح میڈیا پہ رف لینگویج یوز کی جا رہی ہے یا الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ سمجھتے کہ
منحرف اراکین کے ساتھ بات کرنے کی کوئی گفتگو ہے؟ دیکھیے میں آج بھی کہوں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط کریں. میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور سیاسی انداز میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں. دیکھیے اوئے توئے کرنا بڑا آسان ہے, سیاست میں ایسا نہیں کیا جاتا. یہ پنجابی فلم نہیں ہے, پارلیمنٹ آف پاکستان ہے, تو اس میں پارلیمنٹ کا لب و لہجہ استعمال ہونا چاہیے. اور آپ ایک مطلب خاندانی لوگ بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بات پہ کوئی جائز شکوہ ہو اور مل کے کوئی غلط فہمی ہو, دور بھی کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ اس حد تک نہیں جاتے. ایک نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ جو دوسرا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ سر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ بات کریں. دیکھیے عرض یہ ہے, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج پولیٹیکل کمیٹی میں گورنر راج کا موضوع زیر بحث آیا اور اس پر تمام ہاؤس کی بشمول چیئرمین کی یہ رائے تھی کہ اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے. اس سے زیادہ کلیئرٹی کیا آ سکتی ہے؟ اب ایس کے اینی 24 سے بلاول نے کی چیلنج دیا ہے وزیر اعظم کو کہ گورنر راج لگا کر دکھائے. ضرورت ہی نہیں ہے, چیلنج کس لیے دے رہا ہے؟ بچہ ہے نا. اب میں پہلے بار کہتا ہوں, ابھی پختہ ہوگا, ابھی سیکھے گا. ابھی جو سبق پڑھاتے ہیں وہ پڑھا ہوا پہاڑا پڑھ دیتا ہے, آگے گم ہو جاتا ہے. اب ایس کے اینی 20 پی آئی کا برینڈ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. یہ بتائیے کل سے جو ہے مشاورت جاری ہے, تو کہیں پہ کوئی یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ مشاورت ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور آپ لوگ ایک دوبارہ جو ہے عوام کے پاس جائیں اور 2/3 اکثریت لے کر دوبارہ اس پارلیمنٹ میں آئیں تاکہ آپ کو وساخت کی ضرورت نہ پڑے؟ کیوں اسٹیپ نہیں, ہرگز نہیں. کیوں اسٹیپ ڈاؤن کریں, کس منطق کے تحت؟ دیکھیے ایک جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے وہ ان کا آئینی حق ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. دیٹس اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, وہ کر سکتے ہیں. اسٹیپ ڈاؤن کیوں کرے؟ آخری سوال عمر جان, وہ تو بھی پروو ہونی ہے نا, وہ تو پروو ہونی ہے نا بھائی. یعنی یہ میں نے کل بھی سمجھایا تھا ان کو, انہوں نے 8 بندے دکھائے, 10 دکھائے, 12 دکھائے. آئین کہتا ہے 172 دکھاؤ. جس دن وہ 172 دکھا دیں گے اس دن یہ ہو جائے گا. لیکن ایک پارٹ جو آپ نے بات کی اس سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. آنا انشاءاللہ عمران خان نے واپس 172 کے ساتھ ہے, کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے اس وقت کہ قوم کے لیے, خودداری کے لیے, آزادی کے لیے, حرمت رسول کے لیے کون کھڑا ہوا اور کون نہیں کھڑا ہوا. آئے گا انشاءاللہ تعالی عمران خان 2/3 کے ساتھ اگلی آخری سوال عمر جان. 2 چیزیں مختصر سی سر یہ بتا دیں, کلیئر ہو جائیں گی. ایک تو سر کل سندھ ہاؤس میں جو بھی سارا ہوا 8-9 لوگ سامنے ہیں, لیکن دعویٰ کیا گیا کہ 24 لوگ ہیں. ایک تو یہ کنفرم کر دیں کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ تک بھی اطلاع ہوں گے, کیا واقعی وہ 24 لوگ ہیں یا وہی تھے جو کل سامنے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں سر, اور ساتھ میں یہ کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ 27 کا جلسہ جو ہے وہ آپ بھی مؤخر کریں اور وہ بھی ملتوی کریں تاکہ تصادم نہ ہو. تو کیا اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصادم کا نہ ہمارا ارادہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم تصادم والی نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم پہلے بھی ہم نے مارچز کیے ہیں, احتجاج کیا ہے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تصادم کجا؟ ابھی پیپلز پارٹی والے آئے سرکاری مارچ کر کے سرکاری خزانے پر سندھ کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچے. کہیں رکاوٹ بنے, کہیں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا نہیں. ہمارا آئندہ بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا. پہلی بات ہے کیا سرائیاں ہیں, بندے بھی ہمیں دینے پڑتے, کیا سرائیاں ہیں کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. جو سامنے آیا ہے وہ تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھ لیے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ اسپیکولیشن ہے. سب اپنی سمجھتے کہ جنگل ٹیم کو بنا لیا جائے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. ابھی بھی جو بنانے والے ہیں وہ بنائیں گے, میرے ماننے تو نہیں مانیں گے. تھینک یو سر. ناظرین, وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی, وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور میڈیا کے سوالات کے جواب دے رہے تھے. اپنی گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے معاملات زیر بحث آئے ہیں. تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے اور شکست دیں گے. قانون, آئین اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ان عناصر کا مقابلہ کریں گے. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے بات چیت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک وزادار جماعت ہے. سندھ ہاؤس میں جو اراکین قید ہیں ان کو رہا کیا جائے.
ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھ لیا ہے کہ کیا ہارس ٹریڈنگ آئین الاؤ کرتا ہے. شیخ رشید صاحب نے سندھ حکومت کے غیر آئینی اقدامات سے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا اور گورنر راج کی بات کی، مگر فی الحال ہم ایسا نہیں کر رہے.